आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शमीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के शहरी हवाबाजी की सलामती से मुताल्लिक मरकजी कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया ताकि मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटा जा सके। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया तंजीमों से जोर देकर कहा है कि वो ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर गलत इत्तलात फैलाने से गुरेज करने में इंतहाई एहतियात बरतें। मणिपुर पुलिस ने कांग पाकपी मामले में मुलव्विस होने के सिलसिले में एक नाबालिग समेत 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन दहशतगर्दाना साजिश के मामले में मफरूर मुलजिम की रिहायशी इमारत पर छापा मारा। महकमा मौसमियात ने कल से हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी कोरिया ओपन टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के शहरी हवाबाजी की सलामती से मुताल्लिक एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया ताकि मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटा जा सके। यह सेंटर उन 66 शहरी हवाई अड्डों के ताल्लुक से दरपेश किसी भी किस्म के खतरे और सोशल मीडिया पर होने वाली बातों पर नजर रखेगा जो CISF की सिक्योरिटी के तहत आते हैं। शहरी हवाबाजी की सलामती से मुताल्लिक कंट्रोल सेंटर ASCC को हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे डाटा की रियल टाइम मॉनिटरिंग तक रसाई हासिल होगी और ये मुसाफिरों और फजाई आमदोरफ्त के रुझानात पर मबनी तज्जिया करेगा। इस मरकज को इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया गया है, जैसे डाटा सेंटर, तहकीक और तरक्की की लैब और एक वॉर रूम, ताकि किसी इमरजेंसी से निपटा जा सके। इस मरकज को उन 66 हवाई अड्डों पर काम कर रहे हर एक सिक्योरिटी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से रियल टाइम डाटा फराहम होता रहेगा, जिसमें दीगर के अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जम्मू, श्रीनगर और अमृतसर में शहरी हवाबाजी की इंतहाई मसरूफ और बेहद हसास सहूलियात शामिल हैं। ये मरकज 66 हवाई अड्डों पर दीगर कामों के अलावा बम के खतरे से मुताल्लिक मौसूल होने वाली फोन कॉल, VVIP शख्सियात की नकलो हरकत, दीगर अहम वाक़यात, मुसाफिरों के क्लियरेंस के वक्त सिक्योरिटी आलात के इस्तेमाल और कतारों के इंतजाम से मुताल्लिक निज़ाम पर नजर रखेगा। CISF शहरी हवाबाजी के सिक्योरिटी ग्रुप के हिस्से के तौर पर 66 हवाई अड्डों को मुसल्लह सिक्योरिटी कवर फराहम करती है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया तंजीमों से जोर देकर कहा है कि वो ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर गलत इत्तलात फैलाने से गुरेज करने के लिए इंतहाई एहतियात बरतें। नई दिल्ली में कल 5वें उड़ीसा सहाफती अवार्ड 2023 में शिरकत करते हुए जनाब ठाकुर ने जोर देकर कहा कि सहाफी अवाम तक इत्तलात को बरवक्त और सही पहुंचाने में इंतहाई अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी और पैसे देकर चलाई गई खबरें मुल्क में दीमक की तरह फैल रही हैं और कोविड-19 की वबा के दौरान इसने वायरस से कहीं ज्यादा लोगों को हलाक किया है। कुछ ऐसे नेता भारत में थे जिन्होंने भारत की बड़ी वैक्सीन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर दिए। न उनको भारत में, न भारतीयों में, न भारतीयता में कभी विश्वास था और इसीलिए वो ऐसा दुष्प्रचार करके ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को लगा वैक्सीन लगवाऊं कि न लगवाऊं, वैक्सीन लगा के मर तो नहीं जाऊंगा। ये तो भला हो इस देश के लोगों का। 2 वैक्सीन भी बनी, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम भी हुआ। वजीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि गलत इत्तला खौफ की नफ्सियात पैदा करती है, बिलखुसूस दूर दराज इलाकों में, जिसके सबब लोगों को टीके लगवाने में हिचकिचाहट महसूस हुई। 100 वर्षों में चुनौती हमारे सामने कोविड थी, लेकिन कोविड के समय भी फेक न्यूज एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सच है या नहीं वो कभी जानते भी नहीं, लेकिन चला देते हैं। और उनको देखो देखी कई चैनल चलाते हैं, ऐसा नहीं कि अकेला चलाता है। दूसरों को लगता है इसने चलाया ठीक ही होगा, ये भी अपने आप में जिम्मेदारी है। लेकिन डिजिटल मीडिया में तो 7 समुंदर पार तक भी आपकी खबर विद इन फ्यू सेकंड्स पहुंच जाएगी। मुझे लगता है कि नई चुनौतियां हम सबके सामने आ रही हैं। इन चुनौतियों को झेलना, इनसे निकलना हम सबकी जिम्मेदारी है। और कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ पत्रकार प्रोवोक करके न्यूज बनाते हैं, जबकि जो घट रहा है हमें उसको पहुंचाना है।
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا کہ یہ موقع ان صحافیوں کو اعزاز بخشنے کا ایک طریقہ ہے جو جڑوں سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہ صرف معاشرے کے حاشیے پر رہ رہے طبقات کی آواز کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ حکومت کو بھی اس سے باخبر کرتے ہیں۔ اس تقریب میں اڈیشہ کی پوری ریاست میں اور اس کے مختلف فرقوں کے لیے 6 صحافیوں کو ان کے پر اثر کاموں کے لیے اعزاز سے نوازا گیا۔ اس تقریب میں ایوارڈ کے ایک نئے زمرے پرتیبھا پٹنائک جرنلزم ایوارڈ آف ایکسیلنس کا آغاز کیا گیا اور اس برس یہ ایوارڈ سینئر صحافی ساردا لہانگیر کو دیا گیا۔ آج نشریات کا قومی دن ہے۔ 1927 میں اسی دن ملک میں پہلے ریڈیو نشریے کو ایک پرائیویٹ کمپنی انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی کے تحت بامبے اسٹیشن سے نشر کیا گیا تھا۔ 8 جون 1936 کو انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس آل انڈیا ریڈیو بنی۔ اگست 1937 میں خبروں کی مرکزی تنظیم CNO وجود میں آئی۔ اسی برس آل انڈیا ریڈیو مواصلات کے محکمے کے تحت آیا اور 4 برس بعد یہ اطلاعات و نشریات کے محکمے کے تحت ہو گیا۔ 1 برس بعد CNO کے 2 حصے ہو گئے، نیوز سروس ڈویژن اور ایکسٹرنل سروس ڈویژن۔ 1956 میں قومی نشریے کے لیے آکاش وانی نام اختیار کیا گیا۔ 1957 میں ووید بھارتی شروع کیا گیا جس پر مقبول فلمی نغمے نشر ہوتے تھے۔ 1927 سے ریڈیو ملک میں لوگوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ آکاش وانی اپنے نصب العین بہوجن ہتائے بہوجن سکھائے کے تحت حقیقی اعتبار سے عوام کو اطلاعات دیتا رہا ہے، بیدار کرتا رہا ہے اور تفریح فراہم کرتا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات و نشریات انوراگ سنگھ ٹھاکر دلی میں آج نیشنل کمیونٹی ریڈیو ایوارڈ سے نوازیں گے۔ منی پور کے کانگ پوکپی ضلع میں 4 مئی کو ہوئے ایک واقعے میں 2 خواتین کو برہنہ پریڈ کرانے کے معاملے میں ملوث 2 افراد کو کل پولیس نے گرفتار کیا جس میں ایک نابالغ شامل ہے۔ اب تک اس سلسلے میں 6 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ باقی قصورواروں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست کے سبھی حساس مقامات میں سخت سیکورٹی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل گرفتار کیے گئے 4 افراد کو جمعے کو 11 دن کے لیے ریمانڈ پر پولیس حراست میں دے دیا گیا۔ تلنگانہ میں جسٹس آلوک آرادھے کو حیدرآباد کے راج بھون میں آج صبح ریاست کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف دلایا جائے گا۔ ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندر راجن انہیں عہدے کا حلف دلائیں گے۔ جسٹس آرادھے کرناٹک ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں۔ تلنگانہ سرکار نے آسرا پینشن اسکیم کے تحت دویانگوں کے لیے ماہانہ مالی معاونت بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اس پینشن میں ماہانہ 1000 روپے کا اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس قدم سے جسمانی طور سے معذور افراد کے زمرے کے 5 لاکھ سے زیادہ مستفیدین کو فائدہ پہنچے گا۔ سرکار نے اس حوالے سے منعقدہ ایک میٹنگ کے بعد باضابطہ ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کی روح سے متعلقین کو ماہانہ 3016 روپے کے بجائے اب 4016 روپے ملا کریں گے۔ اضافی امدادی رقم کا اطلاق اسی مہینے سے ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل گلوکاری کے ماہر مکیش کو ان کے 100ویں یوم پیدائش پر یاد کیا۔ جناب مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان کے ہمیشہ مقبول رہنے والے نغمے جذبات و احساسات کو ابھارتے ہیں اور ان نغموں نے بھارتی موسیقی پر اپنے کبھی نہ ختم ہونے والے نقش ثبت کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی زرعی آواز اور روح کو سکون پہنچانے والی لے آنے والی نسلوں کو محظوظ کرتی رہے گی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے حزب المجاہدین دہشت گردانہ سازش کے معاملے میں مفرور ملزم کی رہائشی عمارتوں پر چھاپے مارے۔ ملزم کی شناخت ریاض احمد عرف ہزاری کے طور پر ہوئی ہے جو جموں کشمیر کے کشتواڑ ضلع کا باشندہ ہے۔ ایجنسی نے اس ملزم کے بارے میں سراغ دینے والوں کے لیے 3 لاکھ روپے کے نقد انعام کا اعلان کیا تھا۔ کل اس کے گھر پر کی گئی تلاشی کی کارروائی کے بعد ایک موبائل فون ضبط کیا گیا ہے جس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ NIA نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس سلسلے میں ایک معاملہ 2018 میں اتر پردیش کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ ATS نے رجسٹر کیا تھا جسے دوبارہ NIA نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق ایکٹ کے تحت رجسٹر کیا۔
قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے 2019 میں چھتیس گڑھ میں سیکورٹی فورسز پر CPI ماؤنوازوں کے ایک حملے کے سلسلے میں ایک خاتون سمیت 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں تریا گاؤں کے نزدیک 6 ماؤنواز اور ایک شہری ہلاک ہوئے تھے۔ NIA نے کہا ہے کہ گرفتار کیے گئے ملزمین کے CPI ماؤنواز کے بڑے لیڈروں کے ساتھ قریبی تعلق پائے گئے ہیں اور یہ ملک مخالف سرگرمیوں کو فروغ دینے میں ملوث ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 5 دن کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ شمال مغربی بھارت میں وسیع تر بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیر کو ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی اس ماہ کی 25 اور 26 تاریخ کو الگ الگ مقامات پر شدید بارش ہونے کی امید ظاہر کی گئی ہے۔ وسطی بھارت کے لیے محکمہ موسمیات نے اگلے 5 دنوں کے دوران پورے خطے میں الگ الگ مقامات پر وسیع تر بارش کے ساتھ ساتھ شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ مغربی بھارت میں اگلے 2 دن تک ممبئی میں الگ الگ مقامات پر شدید سے انتہائی شدید بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ جنوبی بھارت میں محکمہ موسمیات نے ساحلی آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں اس ماہ کی 24 تاریخ تک الگ الگ مقامات پر شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ گجرات میں جوناگڑھ سمیت ساحلی ضلعوں میں شدید بارش کی وجہ سے نچلے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے، جس سے وہاں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ کل دیر شام وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے گاندھی نگر میں اسٹیٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی میٹنگ کا جائزہ لیا۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔ جوناگڑھ، امریلی، بھاؤنگر اور نوساری میں کل کی موسلادھار بارش کے نتیجے میں معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے اور کئی مقامات پر پانی کا جمع ہو گیا ہے۔ ریاست کے بارش سے متاثرہ اضلاع میں NDRF کی 9 ٹیموں کو تعینات کیا گیا ہے۔ ریلیف کمشنر آلوک پانڈے نے کہا ہے کہ اب تک 700 افراد کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا گیا ہے۔ جوناگڑھ میں تقریباً 358 متاثرین کا ریسکیو کیا گیا ہے۔ پور بندر اور کچھ کی 2 قومی شاہراہوں کے علاوہ کم و بیش 300 سڑکیں ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند ہوئی ہیں۔ سردار سروور ڈیم کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے ڈیمز میں شدید بارش کے نتیجے میں پانی کی سطح بڑھ گئی ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں آسیہ میمونہ۔ دلی سرکار ہائی الرٹ پر ہے کیونکہ دریائے جمنا میں پانی سطح سے اب بھی اوپر بہ رہا ہے۔ ہتنی کنڈ بیراج سے 2 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے یہ سطح بڑھی ہے۔ صورتحال کے سبب تشویش پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو باشندوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے پڑے ہیں۔ صورتحال کے بارے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے دلی کی وزیر محصولات آتشی نے کہا کہ مرکزی آبی کمیشن سے موصول تازہ جانکاری کے مطابق آج شام تک جمنا کے خطرے کے نشان کو پار کر لینے کا امکان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شہر کی حکومت خطرے والے علاقوں سے لوگوں کو فوراً نکالنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بیڈمنٹن کے کوریا اوپن 2023 ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں بھارت کے ستوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی مردوں کی ڈبلز جوڑی کا مقابلہ پہلے درجے کے فجر الفیان اور محمد رایان اردیانتو کی انڈونیشیا کی جوڑی سے ایسو کے جنم اسٹیڈیم میں ہوگا۔ بھارتی جوڑی دوسرے درجے کی وی کانگ لیانگ اور چانگ وانگ کی چینی جوڑی کو سیمی فائنل میں 21-15 اور 24-22 سے ہرا کر فائنل میں پہنچی ہے۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبیر احمد۔ شکریہ شمیم احمد جی۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے منی پور میں خواتین کے ساتھ پیش آئے دل خراش واقعے کے علاوہ دیگر الگ الگ خبروں کو سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ ہندوستان ایکسپریس کی پہلی خبر ہے، منی پور میں خواتین کے ساتھ پیش آئے معاملے میں ایک اور ملزم گرفتار۔ دیگر اخبارات نے اس واقعے سے جڑے الگ الگ پہلوؤں کو اپنے اپنے انداز سے پیش کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے جاب فیئر کے حوالے سے خبر کو نمایاں کیا ہے، سرخی ہے وزیر اعظم کے ہاتھوں 70,000 تقرر نامے تقسیم۔ اخبار مشرق کی ایک اہم خبر ہے، اتراکھنڈ میں بادل پھٹنے اور لینڈ سلائیڈ سے تباہی، 150 میٹر سڑک بہہ گئی، شمالی بھارت میں بھی موسلادھار بارش کا امکان۔ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے، کشمیر میں بارش کا سلسلہ رک رک کر جاری، جموں کے اخنور میں سیلابی صورتحال، کئی ڈھانچوں کو نقصان، کئی کنبے محفوظ مقامات کی طرف منتقل۔ روزنامہ پرتاپ میں شائع یہ خبر کہ پی ایم فصل بیمہ یوجنا سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایپلیکیشن اور پورٹل لانچ۔ آخر میں خبرنامے کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے نئی دلی میں سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس کے شہری ہوابازی کی سلامتی سے متعلق مرکزی کنٹرول سینٹر کا افتتاح کیا تاکہ موجودہ سیکورٹی چیلنجز سے نمٹا جا سکے۔
اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے میڈیا تنظیموں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ بریکنگ نیوز کے نام پر غلط اطلاعات پھیلانے سے گریز کرنے میں انتہائی احتیاط برتیں۔ منی پور پولیس نے کانگ پاکپی معاملے میں ملوث ہونے کے سلسلے میں ایک نابالغ سمیت 2 اور لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کل سے ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔